अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। आज हम सूरत हूद से आगाज करते हैं। सूरत हूद जो है ये मक्की सूरा है और उसमें 123 आयात हैं और इसके 10 रुकू हैं। अब सूरत हूद के बारे में हदीस में मिलता है कि हज़रत अबू बकर सदीक ने एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उनको कहा कि मुझे आप पे बुढ़ापे के आसार नज़र आ रहे हैं, क्या बात है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सूरत हूद और इस तरह की जो दूसरी सूरतें थी, 4 सूरतों का उन्होंने नाम लिया कि ऐसी सूरतें जब नाजिल हुई हैं तो इन्होंने मुझे बूढ़ा कर दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए ये कहा था। आज हम कोशिश करेंगे कि इस सूरत में जो सबक है वो हमें समझ आए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें हमें क्या सबक देते हैं। इसका खलासा थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि आज आप काफ़ी अंबिया की उनके कौम पे उन्होंने कैसे तबलीग की थी, अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम दिया था और कैसे उन लोगों ने इनकार जब किया तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो उनके मोमिन बंदे थे, उनके रसूल के साथ, उनके नबी के साथ जो उनके मोमिन बंदे थे उनको वहां से निकाल लिया और फिर दूसरे उनके जो कौम थे उनके ऊपर अजाब आया। यहाँ पे आज सीखने की ये बात है, समझने की ये बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उस अजाब से अपने मोमिन बंदों को बचा लेते हैं। अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और बड़ा ही रहम करने वाला है। अलिफ लाम रा, यह हरूफ मुक़त्तात हैं। ये एक ऐसी किताब है कि इसकी आयत मुहकम की गई हैं और फिर साफ साफ बयान कर दी गई हैं। देखिए शुरू में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि इस कुरान में जो अभी हम पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह, तो उससे पहले ही बता दिया कि इसमें साफ साफ बयान है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि तुम्हें समझ नहीं आएगी। और ये किसने नाजिल किया? ये एक हकीम और बाखबर की तरफ से है जो हमें ये खबर दे रहा है कि इससे पहले क्या हुआ था और तुम बच जाओ। ये कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। सबसे पहली बात कि शिर्क नहीं करो। तुमको अल्लाह की तरफ से डराने वाला और बिशारत देने वाला आ गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, और ये कि तुम लोग अपने गुनाह अपने रब से माफ करवाओ, और ये तौबा के बारे में है। और फिर तौबा करने से, गुनाह माफ करवाने से क्या मिलेगा? इस पे कहते हैं कि फिर उसकी तरफ मुतवज्जो रहो, वो तुमको वक्त मुकर्रर तक अच्छा सामान जिंदगी देगा। मीन्स के तुम्हारे जो कारोबार हैं, अगर किसी को ऐसी है कि उसके कारोबार में कोई मुश्किल है, उनके पास रिस्क की कमी है, तो फिर इस्तगफार करना है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला यही मैसेज दे रहे हैं। और हर ज्यादा अमल करने वाले को ज्यादा सवाब देगा, और अगर हम लोग एराज करते रहे तो मुझको तुम्हारे लिए एक बड़े दिन के अजाब का अंदेशा है। तुमको अल्लाह ही के पास जाना है और वो हर चीज को पूरी कुदरत रखता है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं याद रखो वो लोग जो अपने सीनों को दोहरा किए देते हैं ताकि अपनी बातें अल्लाह से छुपा सके। याद रखो कि वो लोग जिस वक्त अपने कपड़े लपेटे हैं वो इस वक्त भी सब जानता है जो कुछ वो छुपाते हैं और जो कुछ वो जाहिर करते हैं। बिल यकीन वो दिलों के अंदर की बातों को जानता है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला यही बात बता रहे हैं कि तुम जो कुछ भी छुपाते हो, जो जाहिर करते हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज को जानने वाला है। जमीन पे चलने फिरने वाले जितने जानदार हैं सबकी रोजियां अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखें इस एक बात का अगर हमें यकीन हो जाए कि हमारे सब का रिज़्क अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास है, तो हम असबाब ज़रूर करेंगे, मेहनत ज़रूर करेंगे, लेकिन जो हमारे नसीब में रिज़्क लिख गया है वो हमें ज़रूर मिलेगा। और वही इसके रहने सहने की जगह को जानता है कि किधर रहने सहने की। यहाँ पे एक्चुअली बयान ये किया गया है कि मुफस्सिरीन कहते हैं कि माँ के पेट में जब बच्चा रहता है वो तो किसी को भी नहीं पता होता ना कि वो किस हाल में है, कैसे वो बड़ा हो रहा है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वही इसके रहने सहने की जगह को जानता है, और उसके सौंपे जाने की जगह कि जहाँ पे कब्र के अंदर के हाल है कि वहां पे कैसे उसका हाल होगा और कैसे उसको सौंपा जाएगा, सब कुछ वाज़ेह किताब में मौजूद है। देखिए कि हदीस से हमें मिलता है कि जो इंसान का दिन इस दुनिया में आने का है और जो कब्र में जाने का है वो लिख दिया गया है, वो
कोई वक्त इधर से उधर नहीं होने वाला। और अल्लाह ही है जिसने 6 दिन में आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसका अर्श पानी पर था, ताकि वो तुम्हें आज़माए कि तुम में से अच्छे अमल कौन करता है। देखिए, आज़माइश के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भेजा है ना। अल्लाह यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि ताकि वो आज़माए तुम में से अच्छे अमल कौन करता है। अगर आप इनसे कहें कि तुम लोग मरने के बाद उठा खड़े किए जाओगे, तो काफ़िर लोग पलट कर जवाब देते हैं कि ये तो नीरा जादू है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अगर हम इनसे अज़ाब को गिनी चुनी मुद्दत तक के लिए पीछे डाल दें, तो ज़रूर पुकार उठेंगे कि अज़ाब को कौन-सी चीज़ रोके हुए है। सुनो, जिस दिन वो इनके पास आएगा, फिर इनसे टलने वाला नहीं है। फिर तो जिस चीज़ की हँसी उड़ाते हैं, वो उन्हें घेर लेगी। क्योंकि मज़ाक उड़ाते थे ना कि नबी आके कहते थे कि देखो अज़ाब आ जाएगा, तुम ऐसे ना करो। तो कहते हैं फिर आखिर किस चीज़ ने इसको टाला हुआ है, अज़ाब क्यों नहीं आ जाता, हम तो वही चीज़ें कर रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जब वो आ जाएगा, तो फिर उनको कोई नहीं बचा सकेगा। अगर हम इंसान को अपनी किसी नेमत का जायका चखाकर फिर इससे ले लेते हैं, तो फिर वो नाउम्मीद और बड़ा ही नाशुक्रा बन जाता है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला यही बता रहे हैं कि जब इंसान से कभी कोई नेमत छिन जाती है, कभी कोई मुश्किल वक़्त आता है, तो उस वक़्त इंसान को सब्र करके अच्छे वक़्त का इंतज़ार करना चाहिए। ये तो अल्लाह की आज़माइश होती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला दे के भी आज़माते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला लेके भी आज़माते हैं। और अगर हम इसे कोई नेमत चखाएँ, इस सख्ती के बाद जो उसे पहुँच चुकी थी, तो वो कहने लगता है कि बस बुराइयाँ मुझसे जाती रहीं, यकीनन वो बड़ा ही अतराने वाला और शेखीखोर है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जब उनसे बुराइयाँ, जब उनके पास कभी अच्छाई आती है, अल्लाह की कोई नेमत आती है, तो वो उसको अपने पास ले लेते हैं कि हमने कोई अच्छा अमल किया होगा या हमारी इस तदबीर की वजह से हमारा ये हाल हुआ है, कि वो शेखी बिगाड़ना शुरू कर देता है। और जब अल्लाह नेमतें देता है, तो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता, बल्कि वो लोगों को दिखा-दिखा कर वो चीज़ों को बताता है, ताकि दूसरे लोगों को पता चले कि वो कितना उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस तरह से नवाज़ा हुआ है। तो सिवाय उनके जो सब्र करते हैं, देखिए सिवाय उनके जो सब्र करते हैं और नेक काम में लगे रहते हैं, इन्हीं लोगों के लिए बख्शिश भी है और बहुत बड़ा बदला है। पर शायद के इस वही के किसी हिस्से को छोड़ देने वाले हो आप, और जो आपकी तरफ नाज़िल की गई है, और आपका दिल उससे तंग है, सिर्फ़ उनकी इस बात पर कि इसमें कोई खजाना क्यों नहीं उतरता। वो जो काफिर थे और मुशरिक थे और मुनाफिक थे, जैसे वो ये कहा करते थे कि देखो अगर ये नबी है तो इसके पास फरिश्ते क्यों नहीं नाज़िल होते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको इतना माल क्यों नहीं दिया हुआ, ये क्यों ऐसे हाल में रहते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यही बात कहते हैं कि इंसान होते हैं, उसके दिल में ऐसी चीज आ सकती है कि वो परेशान हो जाए इन बातों से, या इसके साथ कोई फरिश्ता ही आता। सुन लीजिए, आप तो सिर्फ डराने वाले हैं और हर चीज का जिम्मा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है। क्या ये कहते हैं कि इस कुरान को इसने घड़ा है? जवाब दीजिए कि फिर तुम भी इसकी मिसाल 10 सूरतें घड़ी हुई ले आओ और अल्लाह के सिवा जिसे चाहो अपनी मदद के लिए पुकार लो, अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर वो तुम्हारी इस बात को कबूल ना करे, तो तुम यकीन से जान लो कि ये कुरान अल्लाह के ने अपने इल्म के साथ उतारा है, और ये कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। बस फिर क्या मुसलमान होते हो? देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, कि अगर तुम्हें अब बता दिया कि ये अल्लाह के सिवा तुम तो नहीं बना सकते हो ना, तुम ले भी आओगे तो तुम ऐसी कोई एक आयत भी नहीं बना सकते हो, और जब तुम्हें इस बात का एहसास हो गया, मौजज़ा तुम्हारे सामने है, तो क्या तुम इस्लाम लाते हो? और जो शख्स दुनिया की जिंदगी और उसकी जीनत पर फरेफ्ता हुआ चाहता है, हम ऐसों को उनके कुल अमाल का बदला यही भरपूर पहुंचा देंगे। ये बहुत डर वाली आयत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं जो दुनिया चाहता है उसको हम देंगे दुनिया, इस दुनिया में, और यहाँ इन्हें कोई कमी नहीं की जाएगी कि दुनिया भर भर के उन्हें दी जाएगी। हाँ, यही वो लोग हैं जिनके लिए आखिरत में सवाए आग के और कुछ नहीं, और जो कुछ उन्होंने यहाँ किया होगा वहां सब बकारत हो जाएगा, और जो कुछ उनके अमाल थे सब बर्बाद हो जाएंगे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, क्या वो शख्स जो अपने रब के पास की दलील पर हो और इसके साथ अल्लाह की तरफ का गवाह भी हो, और उससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम की किताब जो है वो भी गवाह हो, जो पेशवा और रहमत है, तो औरों के बराबर हो सकता है? यही लोग हैं जो इस पर ईमान रखते हैं, और तमाम फिरकों में से जो भी इनके मुनकर हो, इसके आखिरी वादे की जगह जहन्नम है। बस तू इसमें किसी किस्म का शुबा ना रख, यकीनन ये तेरे रब की जानिब से सरासर बरहक है, लेकिन अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। आपसे बढ़कर, इससे बढ़कर जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ बांधे? ये लोग अपने परवरदिगार के सामने पेश किए जाएंगे, और सारे गवाह कहेंगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार पर झूठ बांधा था, खा
खबरदार हो जाओ कि ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत है, जो अल्लाह की राह से रोकते हैं और उसमें कजी तलाश कर लेते हैं, यही आखिरत के मुनकिर है। ये ना ये लोग दुनिया में अल्लाह को हरा सकते हैं और ना ही उनका कोई हमायती अल्लाह को हरा सकता है। इनके लिए दुगना अजाब है। ये ना सुनने की ताकत रखते हैं और ना ही देखने की ताकत रखते हैं। यही हैं जिन्होंने अपना नुकसान आप कर लिया और वो सब कुछ इनसे खो गया जो इन्होंने खुद गढ़ लिया था। बेशक यही लोग आखिरत में नुकसान पाने वाले हैं। यकीनन जो लोग ईमान लाए और उन्होंने काम भी नहीं किए और अपने पालने वाले की तरफ झुके रहे, वही जन्नत में जाने वाले हैं, जहां वो हमेशा रहने वाले हैं। इन दोनों फरीकों की मिसाल अंधे, बहरे और देखने सुनने वालों जैसी है। क्या ये दोनों मिसाल बराबर हो सकती हैं कि कोई एक अंधा है और एक देखने वाला है? क्या फिर तुम नसीहत क्यों नहीं पकड़ते हो? यकीनन हमने नूह अलैहिस्सलाम को, अब देखिए नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ बयान कर रहे हैं कि नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा कि मैं तुम्हें साफ साफ होशियार कर देने वाला हूँ कि तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, मुझे तो तुम पर दर्दनाक अजाब का खौफ है। इनकी कौम ने क्या जवाब दिया कि इसकी कौम के काफरों के सरदारों ने जवाब दिया कि हम तो तुझे अपने जैसा इंसान ही देखते हैं और तेरे ताबेदारों को हम देखते हैं कि ये लोग वाज़ेह तौर पर सवाए नीच के और कुछ नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि हम तो तुम्हारी, और ये कहते थे कि हम तो तुम्हारी किसी किस्म की बदतरी को अपने ऊपर नहीं देखते, कि अल्लाह ने तो तुझे कोई बदतरी नहीं दी है तो हम क्यों तुझे माने, बल्कि हम तो तुझे झूठा समझते हैं। और फिर इसके बाद कहते हैं नूह ने कहा, "ए मेरी कौम वालों, मुझे बताओ तो, अगर मैं अपनी रब की तरफ से किसी दलील पर हुआ और मुझे उसने अपने पास से कोई रहमत अता की, फिर वो तुम्हारी निगाहों में ना आई, तो क्या जबरदस्ती मैं इसे तुम्हारे गले डाल दूं?" क्या हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहते थे कि अगर तुम्हें नहीं समझ आती है, मैंने तो तुम्हें खोल खोल कर बयान कर दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आते हैं कि 950 साल तक उन्होंने तबलीग की थी और 80 के करीब, जो थोड़ा सा इधर उधर हिंसों से आता है कि सिर्फ 80 के करीब लोग ईमान लाए थे। और फिर देखिए उनके साथ क्या होता है जो ईमान लाए थे, और बाकी सबके साथ क्या होता है। अल्लाह को कोई फिक्र नहीं है, अल्लाह को कोई नहीं पड़ी हुई है। अल्लाह ने सारी दुनिया को खत्म कर दिया था। और देखिए कि फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, फिर वो तुम्हारी निगाहों में नहीं आती, तो क्या जबरदस्ती मैं इसे तुम्हारे गले मोड़ दूं, हालांकि तुम इससे बेजार हो। मेरी कौम वालों, मैं तुमसे इस पर कोई माल नहीं मांगता, मेरा सवाब तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ है। ना मैं ईमान वालों को अपने पास से निकाल सकता हूँ, इन्हें अपने रब से मिलना है, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम लोग जहालत कर रहे हो। मेरी कौम के लोगों, अगर मैं इन मोमिनों को अपने पास से निकाल दूं तो अल्लाह के मुकाबले में मेरी कौन मदद करेगा। और जो कुछ भी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो सुनने वाला और नसीहत करने वाला है। मैं तुमसे नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, सुनो, मैं गायब का इल्म भी नहीं जानता। देखिए ये नूह अलैहिस्सलाम उनको कह रहे हैं कि मैं गायब का इल्म नहीं रखता, ना मैं ये कहता हूं कि मैं कोई फरिश्ता हूं, ना मेरा ये कौल है कि जिस पर तुम्हारी निगाह जिल्लत से पड़ रही है उन्हें अल्लाह ताला कोई नेमत देगा या नहीं देगा। इनके दिल में जो भी है उसे अल्लाह खूब जानता है। अगर मैं ऐसी बातें कहूं तो यकीनन मेरा शुमार जालिमों में हो जाएगा। कि नूह अलैहिस्सलाम अपने ऊपर कोई बात नहीं ली। उन्होंने कहा कि मुझे जो अल्लाह का पैगाम है वही मैं तुम्हें पहुंचा रहा हूँ। मैं कोई ना तो तुम्हारे साथ ऐसा कि गायब की कोई बात शेयर कर सकता हूँ जो तुम मुझसे मांगते हो। मुआवजा वही है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे देगा। और कौम के लोगों ने कहा, ए नूह, तू तो हमसे बहस कर ली बहुत, और खूब बहस कर ली। अब तो जिस चीज से हमें धमका रहा है वही हमारे पास ले आ। मतलब क़यामत का वो कहते थे कि अजाब आएगा, तो कहते ठीक है, अगर तुझे लगता है तो फिर अजाब ले आ, अगर तू सच्चों में से है। नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि इसे भी अल्लाह ही लाएगा अगर वो चाहेगा, और हाँ, हम उसे हराने वाले नहीं हैं। और तुम्हें मेरी खैर ख्वाही की तुम्हें मेरी खैर ख्वाही कोई नफा नहीं दे सकती। गो मैं तो कितनी ही तुम्हारी खैर ख्वाही क्यों ना चाहूं, बशर्त कि अल्लाह का इरादा तो तुम्हें गुमराह करने का है। वही तुम सबका परवरदिगार है और उसी की तरफ लौट जाना है। देखिए यहाँ पे जो आया है कि अल्लाह का इरादा तुम्हें गुमराह करना क्या है, तो ये नहीं बात है कि अल्लाह गुमराह करना चाहता है, अल्लाह का इल्म है। अल्लाह को पता था कि 950 साल जब उन्होंने तबलीग की तो उन लोगों ने के दिलों पे मोहर लगी हुई थी कि वो किसी भी सूरत नूह अलैहिस्सलाम का पैगाम सुनने के लिए तैयार नहीं थे। कोई दलील उन पे असर नहीं करती थी। तो आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके दिलों पे बेसिकली मोहर ही लगा दी। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, क्या ये कहते हैं कि इसे खुद ही इसने घड़ लिया है?
تو جواب دے کہ اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہو تو میرا گناہ مجھ پر ہے اور میں ان گناہوں سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو۔ نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اور کوئی اب ایمان لانے والا نہیں۔ دیکھیں وہ جو میں نے پہلے بات کیا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو یہی بات یہاں پہ ہے کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، بس تو ان کاموں پر غمگین نہ ہو۔ اور پھر نوح علیہ السلام کو کہا کہ ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے تیار کر دے، کہ پہلی کشتی اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے بنوائی تھی، اور کیسے بنوائی تھی؟ وحی کے ذریعے بنائی تھی، ان کو طریقہ بتایا تھا کشتی بنانے کا۔ اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کر، پانی میں ڈبوئے جائیں گے یہ سارے۔ وہ اور نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے تو ان کے قوم کے جو سردار ان کے پاس سے گزرتے ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ اگر تم ہمارے مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم سے، نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک دن ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے، تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے اور جو اسے رسوا کر دے گا اور اس پر ہمیشگی کی سزا اترے گی۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ان کا حکم آ پہنچا عذاب کا اور تنور ابلنے لگا، ہم نے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑے جوڑے یعنی 2 جانور، ایک نر اور ایک مادہ سوار کر لو، اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے گھر والے لوگوں کو بھی، سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی، اور سب ایمان والوں کو بھی۔ دیکھیے یہاں پہ نوح علیہ السلام کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ گھر والے جو ایماندار تھے، اور پھر وہ جو ایمان والے لوگ تھے جو ان کے اوپر ایمان لائے تھے، اس کے علاوہ سب دوسری طرف تھے، اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اس کشتی میں بیٹھ جاؤ اللہ ہی کے نام سے جس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا رب بڑی بخشش والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے ہر جگہ نوح علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بات لے کے آتے ہیں کہ وہی کشتی کو چلائے گا، وہی روکے گا، مجھے جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے میں تو صرف وہی کرنے والا ہوں، میرے پاس کوئی معجزہ نہیں، نہ ہی میں غائب کا علم جانتا ہوں۔ وہ کشتی انہیں پہاڑ جیسی موجوں میں لے کر جا رہی تھی۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنے لڑکے کو جو ایک کنارے پر تھا پکار کر کہا کہ اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ دیکھیے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کوئی سبب کام نہیں کرتا، کتنا بھی بڑا پہاڑ تھا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ کے امر سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، صرف وہی بچیں گے جس پر اللہ کا رحم ہوگا۔ اسی وقت ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ فرما دیا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، اور اے آسمان بس تھم جا، اور اس وقت پانی سکا دیا گیا اور کام پورا ہو گیا۔ دیکھیے ایسا نہیں ہوا تھا کہ ایک دم سے آہستہ آہستہ پانی، جیسے ابھی ہوتا ہے کہ پانی کہیں پہ کھڑا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ زمین کے اندر جاتا ہے، ایک دم سے وہ پانی زمین کو حکم ہوا تو اس نے پانی جذب کر لیا تھا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا لگی، اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگوں پر لعنت ہے اللہ کی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا، یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح یقیناً وہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے کہ جو فرما بدار نہیں ہے اللہ کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان مومن لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ لوگ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کا کام بالکل ہی ناشائستہ ہے، تجھے ہرگز وہ چیز نہیں مانگنی چاہیے جس کا تجھے مطلق علم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں نہیں علم ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، تو تم ایسا کویسچن مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے اپنا شمار نہ کرانا اور تو باز رہنا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرے پالنہار، میں تیرے ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور تو مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فرما دیا گیا کہ اے نوح ہماری جانب سے سلامتی اور اس کی برکت کے ساتھ اتر جو تجھ پر ہے اور تیرے ساتھ اور بھی بہت سی جماعتوں پر اور بہت سی امتوں پر ہوگی جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے، لیکن پھر انہیں ہماری طرف عذاب کی طرف آنا ہوگا جو ہماری بات نہیں مانتے۔ یہ خبریں غائب کی خبریں ہیں جنہیں ہم وحی کے ذریعے آپ کی طرف پہنچا رہے ہیں، اس سے پہلے آپ کو اس کا علم نہیں تھا۔ پھر سے غور کیجیے اس بات کو
کہ अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ये खबरें गायब की खबरों में से हैं जिनकी वही हम आपकी तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि आपकी तरफ करते हैं। इन्हें इससे पहले आप जानते थे और इन्हें इससे पहले आप नहीं जानते थे और ना ही आपकी कौम इसे जानती थी, इसलिए आप सब्र के साथ रहें और यकीन माने के अंजामकार परहेजगारों के लिए है। और कौम आद की तरफ इनके भाई हूद को हमने भेजा। अब देखिए हूद अलैहिस्सलाम की यहाँ पे अब बता रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला कि उनकी कौम ने उनके साथ क्या किया था कि हूद को भेजा, उसने कहा कि मेरी कौम वालों अल्लाह ही की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तुम तो सिर्फ बहतान बांध रहे हो। देखिए हूद अलैहिस्सलाम हर नबी की एक दावत थी कि एक अल्लाह को मानो, शिर्क नहीं करो। तो उन्होंने कहा ए मेरी कौम, मैं तुमसे इसमें कोई उजरत नहीं मांगता, मेरा अजर तो अल्लाह के ज़िम्मे है जिसने मुझे पैदा किया, तो क्या फिर भी तुम अकल से काम नहीं रखते हो? ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम अपने पालने वाले से अपनी तकसीरों की माफ़ी मांगो, मतलब अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो और उसकी जनाब में तौबा करो ताकि वो बरसते हुए बादल तुम पर भेजे। देखिए कितनी खूबसूरत बात है ना, कि कहते कि तौबा करो, तौबा करने से अल्लाह रहमतों के बादल तुम पे बरसा देंगे और तुम्हारी ताकत और कुव्वत बढ़ा देंगे और तुम जुर्म करते हुए रूगर्दानी ना करना। उन्होंने कहा ए हूद, तू हमारे पास कोई दलील तो लाया नहीं और हमें सिर्फ तेरे कहने से अपने माबूदों को छोड़ने वाले तो है नहीं और ना ही हम तुझ पर ईमान लाने वाले हैं, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि तू हमारे किसी माबूद के बुरे झपटे में आ गया है। वो कहते थे कि ये जो कुछ कर रहा है तुझे, तुझे तो जैसे उन पे ये इल्जाम आता था, हर नबी पे ये करते थे कि जादू है, इस पे ये बावला हो गया। तो वो ये कहते थे कि हमारे माबूद जो हैं उनकी कोई बददुआ तुझे लगी है। उन्होंने जवाब दिया कि मैं अल्लाह को गवाह करता हूँ और तुम पर गवाह रहो और तुम भी गवाह रहो कि मैं तो अल्लाह के सिवा उन सबसे बेजार हूँ जिन्हें तुम शरीक बनाते हो। फिर हूद अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा, तुम सब मिलकर मेरे खिलाफ चालें चल लो और मुझे बिल्कुल मोहलत ना दो। देखिए इनका इत्मीनान कितना होता है कि उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमने अब जो करना है तुम्हें कर लो, तुम मुझे मोहलत ना दो, मेरा अल्लाह पे काफी भरोसा है, मेरा भरोसा सिर्फ अल्लाह पर है और जो मेरा और तुम सबका परवरदिगार है, यकीनन मेरा रब बिल्कुल सही राह पर है। बस अगर तुम रूह गर्दानी करो तो करो, मैं तुम्हें वो पैगाम पहुंचा चुका जो देकर मुझे तुम्हारी तरफ भेजा गया था। मेरा रब तुम्हारे कायम मकाम और लोगों को और कर देगा। मेरा रब तुम्हारा कायम मकाम और लोगों को कर देगा। आयत नंबर 57 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, ऐ नूह, इनको कह दो कि बस अगर तुम रूगर्दानी करो तो करो, मैं तुम्हें उसका अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम जो मुझ तक पहुंचा था मैंने तुम्हें वो पहुंचा दिया। मेरा रब तुम्हारे कायम मकाम और लोगों को कर देगा और तुम इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे। यकीनन मेरा परवरदिगार हर चीज पर निगरान है। और जब हमारा हुक्म आ पहुंचा तो हमने हूद को और उसके मुसलमान साथियों को अपनी खास रहमत से नजात दी। देखिए यही बात मैं आपको बता रही थी ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का जब अजाब आता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने मोमिन बंदों को वहां से निकाल लेते हैं और हमने इन सब को सख्त अजाब से बचा लिया कि उनको जो मोमिन बंदे थे। और ये थी कौम आद जिन्होंने अपने रब की आयतों का इनकार किया और उसके रसूलों की नाफरमानी की और हर एक सरकश नाफरमान की हुक्म की ताबेदारी की। दुनिया में भी इनके पीछे लानत कर दी गई और क़यामत के दिन भी देख लो कौम आद ने अपने रब से कुफर किया था। और कौम समूद की तरफ इसके भाई साले को भेजा। अब साले अलैहिस्सलाम की बात अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उन्होंने क्या कहा था कि ए मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसने तुम्हें जमीन से पैदा किया और उसी जमीन में तुम्हें बसाया और फिर उससे माफी तलब करो और उसकी तरफ रुजू करो। बेशक मेरा रब करीब और दुआओं को कबूल करने वाला है। उन्होंने कहा कि ए साले, इससे पहले तो हम तुझे बहुत उम्मीदें लगाए हुए थे, क्या तू हमें इसकी इबादत से रोक रहा है जिसकी इबादत हमारे बाप दादा करते चले आ रहे हैं? हमें तो इस दीन में हैरान गुन शक है जिसकी तरफ तो हमें बुलाता है। देखिए वो क्या साले को कहते थे कि हम तो तेरे से बड़ी उम्मीदें लगाए हुए थे कि तू कोई बहुत बड़ा आदमी बनेगा, तू कोई अक्लमंद समझदार आदमी बनेगा, तो हमें किस चीज की तरफ बुला रहा है? उन्होंने जवाब दिया कि ए मेरी कौम के लोगों, जरा बताओ तो, अगर मैं अपने रब की तरफ से किसी मजबूत दलील पर हुआ और उसने मुझे अपने पास से कोई रहमत अता की, तो फिर भी तुम क्या मेरे पे यकीन नहीं करोगे और तुम नाफरमानी करते रहोगे और तुम तो बड़े ही नुकसान में हो जाओगे। और ए मेरी कौम वालों, ये अल्लाह की भेजी हुई ऊंटनी है
اب یہاں پہ جو اونٹنی کا ذکر ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے جب معجزہ مانگا تھا تو یہ عام ریگولر اونٹنی نہیں تھی، انہوں نے اپنی آنکھ سے اس معجزے کو دیکھا تھا، تو یہاں پہ اسی کی بات ہو رہی ہے کہ یہ بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی ایذا نہ پہنچاؤ ورنہ فوراً عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ پھر بھی ان لوگوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ اس پر صالح نے کہا کہ اچھا تم اپنے گھر میں 3 دن تک رہ سہ لو، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوگا۔ پھر جب ہمارا فرمان آ پہنچا، ہم نے صالح کو اور اس کے ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا۔ اب دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ حضرت صالح کو اور ایمان لانے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ یقیناً تمہارا رب بڑا غالب ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ظالموں کو بڑے زور کی چنگھاڑ نے آ دبوچا تھا۔ دیکھیں اتنی زور سے ایک چیخ کی آواز تھی جس سے یہ سارے کے سارے مر گئے تھے۔ پھر تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، ایسے کہ گویا وہ وہاں پر کبھی آباد ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو کہ قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سن لو ان سمودیوں پر پھٹکار ہے اللہ کی۔ اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے اور سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور بغیر کسی تاخیر کے گائے کا بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اتنے مہمان نواز تھے، دیکھیں کہ جیسے ہی مہمان آئے تو بھاگے گئے جا کے جلدی سے ان کی مہمان نوازی کے لیے ان کے گائے کا جو بھی اس کا بچڑا تھا وہ بھون کے لے آئے۔ اب جو دیکھا کہ ان کا تو ہاتھ بھی ان کی طرف نہیں پہنچا، دیکھو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کی بری نیت ہوتی تھی نا تو وہ مہمان جیسے وہ بن کے آتے تھے لیکن وہ اس گھر کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اب جیسے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کھانا نہیں کھا رہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوا، تو ان سے اجنبیت محسوس کر کے دل ہی دل میں خوف کرنے لگے۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، فرشتوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اس کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھی وہ ہنس تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے لگتا ہے کہ نقشہ کھینچ کے سامنے لے آتے ہیں کہ وی کین پکچر، وی کین سی کہ کس طرح سے ہوا ہوگا کہ ان کی بیوی ساتھ کھڑی ہوئی تھی کیونکہ مہمان گھر پہ تھے، ان کی جو بھی خدمت کر رہے تھے تو ان کی بیوی ہنس پڑی۔ تو ہم نے اسے اسحاق اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی۔ تو فرشتوں نے ان کو، کیونکہ یہ بڑی عمر کے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی بھی، تو جب ان کو خوشخبری دی تو وہ ہنس پڑی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو اتنے بوڑھے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اولاد کی نعمت دے گا۔ تو اسی کا یہاں پہ تذکرہ ہے، کیونکہ یہ بہت تھوڑے سے لفظوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا، لیکن آگے انشاءاللہ اس کی پوری ڈیٹیل آپ پڑھیں گے کہ کیسے ان کی بیوی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے دعا کی اور کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی تھی، اور یہ سارا قصہ انشاءاللہ آگے بھی آئے گا۔ تو اب ان کی بیوی کہنے لگی ہائے میری بدبختی، میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے، میں تو خود بڑھیا اور میرا خاوند بھی بہت بڑی عمر کا ہے، یہ تو یقیناً بڑی عجیب بات ہوگی۔ فرشتوں نے کیا کہا تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تجھ پر رحمت کی ہے اور اللہ نے تجھ پہ برکتیں نازل کی ہیں۔ جب ابراہیم کا ڈر خوف جاتا رہا تو اسے بشارت بھی پہنچ چکی کہ ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف اب جانے والے ہیں۔ دیکھیے حضرت ابراہیم کو اتنی بڑی خوشخبری بڑھاپے میں، کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی اور میاں بیوی کو خوشخبری ملتی ہے، لیکن وہ فوراً ہی جیسے وہ ان کو خوشخبری ملی، ان کو اطمینان ہو گیا کہ یہ فرشتے ہیں، تو انہوں نے اب یہ نہیں کہا کہ اچھا تو یہ تو پھر اسی میں مصروف ہو گئے، فوراً ان کا دھیان لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف گیا، کیونکہ وہاں پہ ان کو پتا تھا کہ فرشتے ان کی قوم کی طرف عذاب لے کے جانے والے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ یقیناً ابراہیم بڑے تحمل والے، نرم دل اور اللہ کی جانب جھکنے والے تھے۔ اے ابراہیم اس خیال کو چھوڑ دے، آپ کے رب کا حکم آ پہنچا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے کہہ رہے تھے کہ ادھر تم عذاب نہ لے کے جاؤ، تو کہا جا رہا ہے کہ تم اس بات کو چھوڑ دو، حکم آ پہنچا اور ان پر نہ ٹالے جانے والا عذاب ضرور آ کر پہنچے گا۔ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں پڑنے لگے اور کہنے لگے کہ آج کا دن تو بڑا بھاری دن ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی قوم دوڑتی ہوئی ان کے پاس پہنچی، کیونکہ لوط علیہ السلام کی قوم نے جب دیکھا جو فرشتے آئے تھے یہ جوان لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، تو ان کی قوم دوڑتی ہوئی آ پہنچی۔ وہ تو پہلے سے ہی بدکاریوں میں مبتلا تھی۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ ہیں میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔
کیا تم میں سے ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تو بخوبی جانتا ہے کہ ہمیں تو تیری بیٹیوں پر کوئی حق نہیں اور نہ ہی ہماری کوئی اصل چاہت ہے ان کی طرف۔ لوط علیہ السلام نے کہا کاش کہ مجھ میں اور تم سے مقابلہ کرنے کی ہمت و قوت ہوتی تو میں کسی زبردست سہارے کو پکڑتا۔ اب دیکھیں لوط علیہ السلام نے جو تبلیغ کی تھی، پوری قوم میں سے کوئی ایک انسان نے بھی ان کی تبلیغ کو قبول نہیں کیا تھا، اور ایون ان کی بیوی نے بھی نہیں کیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتاتے ہیں لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نکال لیا تھا اور پھر ان پہ عذاب آیا تھا۔ اب فرشتوں نے کہا کہ اے لوط ہم تیرے پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، ناممکن ہے کہ یہ تجھ تک پہنچ جائے، بس تو اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات کے حصے میں یہاں سے نکل جا، تم میں سے کسی کو بھی مڑ کر نہ دیکھنے کی اجازت ہے بجز تیری بیوی کے، اس لیے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے جو ان سب کے ساتھ ہے، یقیناً اللہ کا وعدہ صبح تک پورا ہو کے رہنے والا ہے۔ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا ہم نے اس بستی کو زبر و زیر کر دیا، مطلب اوپر سے نیچے، کہتے کہ فرشتے کا ایک پر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پوری بستی کو الٹا دیا تھا، اور انہوں نے نیچے کر دیا اور ان پر کنکریلے پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے، تیرے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے۔ دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر جو پتھر برسے تھے نا، ہر پتھر پر نشان تھا کہ یہ کس انسان کے، کس آدمی یا کس عورت یا کس انسان کے سر کے اوپر جا کے لگے گا، اور وہ سر سے نیچے کی طرف سے نکل جاتے تھے۔ اللہ اکبر، اتنا برا عذاب تھا ان لوگوں پر۔ اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اب شعیب علیہ السلام کی کہانی شروع ہوتی ہے کہ اس نے کہا وہی بات کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور تم ناپ تول میں بھی کمی نہ کرو، میں تو تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں اور مجھے تم پر بہت برے دن کے عذاب کا خوف ہے، کیونکہ ان کی قوم جو تھی یہ بزنس والے لوگ تھے اور کافی آسودہ حال تھے۔ تو اب شعیب علیہ السلام نے انہیں اسی بات سے ڈرایا تھا کہ ناپ و تول میں کمی نہ کرو، اے میری قوم ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد نہ کرو۔ اور ان کی قوم نے کیا کہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حلال کیا ہوا جو بچ رہے تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ اور آیت نمبر 86 میں شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کا حلال کیا ہوا جو بچ رہے تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو، میں تم میں کچھ نگران اور دروغہ بنا کر تو نہیں بھیجا گیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے شعیب تمہاری صلاح تجھے کیا یہی حکم دیتی ہے؟ مطلب ان کا مذاق اڑا رہے تھے اور ان کو تانا دے رہے تھے کہ کیا تمہاری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں سے جو کچھ چاہیں اس کو کرنا بھی چھوڑ دیں؟ تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی تھا، یہ تو کیسی باتیں کرتا ہے؟ کہا اے میری قوم دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل لیے ہوئے ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہے، میرا تو یہ ارادہ ہے کہ میں تمہیں وہ چیز بتاؤں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دے کر بھیجا ہے۔ میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے کا ہے، میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے اور اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف مجھے رجوع کرنا ہے۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو میری مخالفت ان عذابوں کا مستحق بنا دے جو قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح کو پہنچی تھی، اور قوم لوط نے تو تم سے بھی برا حال کیا۔ تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی کرنے والا ہے اور بڑی محبت کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے شعیب تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی، اور ہم تو تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں، اور تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر دیتے، اور ہم تو تجھے کوئی حیثیت والا آدمی ہی نہیں سمجھتے۔ اور آگے دیکھیے انہوں نے جواب دیا، کس نے؟ شعیب علیہ السلام نے، کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ ذی عزت والے ہیں کہ تم قبیلے کی وجہ سے اگر مجھے عزت دیتے ہو تو تم اللہ کا میں پیغام لے کے آئے ہو، میں اللہ کا رسول ہوں، کیا تم نے اسے پسے پشت ڈال دیا ہے؟ یقیناً میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اور میری قوم کے لوگوں، اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ اور میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں، اور بس انتظار کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے
عذاب کا، اور جب ہمارا حکم عذاب کا پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور اس کے ساتھ تمام مومنوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی، اور ظالموں کو سخت چنکار نے پکڑ لی۔ اب دیکھیں یہاں بھی وہی آیت آ گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے وہ شعیب علیہ السلام کو اور مومنوں کو اس سے بچا لیا، اور سخت چنگاڑ نے اس کے عذاب نے ان کو آ کے پکڑ لیا، جس سے وہ گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ اگارہ مدین کے لیے بھی ویسی ہی دوری ہے، ویسی ہی لعنت ہے جیسی دوری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمود کے لیے کی تھی۔ اور یقیناً ہم نے ہی موسیٰ کو اپنی آیات اور روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، پھر بھی ان لوگوں نے فرعون کے احکامات کی پیروی کی، اور فرعون کا کوئی حکم درست تھا ہی نہیں۔ وہ تو قیامت کے دن اپنی قوم کے پیش رو ہوگا اور سب کو دوزخ میں لے جائے گا، وہ سب سے برا گھاٹ ہوگا جس پر وہ کھڑا ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان پر دنیا میں بھی لعنت چپکا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی ان کا برا انجام ہوگا۔ بستیوں کی یہ بعض خبریں جنہیں ہم تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں، ان میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعضوں کی فصلیں ہی کٹ گئی، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ اب دیکھیے جو بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ عذاب کی بات بتا رہے ہیں، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، اور انہیں ان کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے، جبکہ تیری پروردگار کا حکم آ پہنچا، بلکہ ان کا نقصان ہی اور بڑا۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا۔ تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے، جبکہ وہ اپنی بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والے عذاب کی صورت میں ہوتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور وہ دن جس میں سب حاضر کیے جائیں گے۔ اسے ہم جو ملتوی کر رہے ہیں وہ صرف ایک مدت کے لیے کر رہے ہیں، جس دن وہ آ جائے گی مجال نہیں ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی کر سکے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بدبختوں کو کوئی اجر نہیں دے گا۔ لیکن جو بدبخت ہوئے وہ دوزخ میں ہوں گے، وہاں چیخیں گے، چلائیں گے، وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین برقرار ہیں، سوائے اس وقت کے جب تمہارا رب جب ان پہ رحمت کرنا چاہے تو یہ تمہارے رب پر ہے، یقیناً تیرا رب جو کرنا چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ لیکن جو نیک بخت ہوں گے وہ جنتوں میں ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین باقی رہے گی، مگر جو تیرا پروردگار چاہے، اور یہ بے انتہا بخشنے والا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس لیے آپ ان چیزوں میں شک و شبہ میں نہ رہیں جنہیں یہ لوگ پوچھ رہے ہیں، اور جن کو یہ لوگ پوچھتے ہیں ان کی پوجا تو اس طرح ہے جس طرح ان کے باپ دادوں کی اس سے پہلے تھی۔ ہم ان سب کو ان کے اوپر پورا بدلہ دیں گے۔ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا، اگر پہلے سے آپ کے رب کی بات صادر نہ ہو گئی ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ ہو جاتا۔ یہ پہلے سے بات صادر کیا ہو گئی مینز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تقدیر کا فیصلہ لکھا نہ گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ جاتا، اور انہیں کوئی اس میں شک نہ ہوتا۔ یقیناً ان میں ہر ایک جب آپ کے روبرو جائے گا تو آپ کا رب اسے ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا۔ جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہر انسان جائے گا تو اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ بے شک وہ جو لوگ کر رہے تھے وہ اس کو بخبر ہوں گے، ان کو یہ پتا ہوگا کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، بس آپ جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے، اللہ اکبر، دیکھیے توبہ کا کتنا بڑا مقام ہے اس پوری صورت میں۔ آپ بار بار دیکھ رہے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے اپنے مومن بندوں کو نکالتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ جمے رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ لوگ جو انہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کر چکے، خبردار تم حد سے نہ بڑھنا، اللہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ دیکھو ظالموں کی طرف ہرگز نہ جھکنا، ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ لگ جائے گی، اور اللہ کے سوا اور تمہارا مددگار کوئی نہ ہوگا، اور کوئی تمہارا مدد نہیں کر سکے گا۔ دن کے دونوں سروں میں نماز برپا رکھو، اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی، یہاں پہ تہجد کی بات ہے، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے، آپ صبر کرتے رہیں، یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو بہت اجر دیتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بس کیوں نہ تم میں سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے اہل خیر لوگ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے اس سے نجات دی تھی۔ ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے ہی پڑ گئے جس نے ان کو آسودگی نہ دی، اور وہ گناہ گار تھے۔ آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے جبکہ وہاں پہ نیکوکار لوگ ہوں۔
آپ غور سے سنیے سینٹنس کو کہ آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں۔ اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی راہ پر چلا دیتا، ایک گروہ کر دیتا۔ وہ تو برابر اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے، بجز اس کے جن پر آپ کا رب رحم کرے۔ انہیں تو اسی لیے پیدا کیا گیا ہے، اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہے کہ جہنم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جہنم جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ اللہ اکبر، ربنا لا تجعلنا منہم۔ رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکین کے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بیان کیے جا رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہ بتا رہے تھے کہ آپ جب تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، آپ اپنا دل غمگین نہ کریں۔ آپ سے پہلے جو رسول آئے تھے ان کے ساتھ بھی ان کے لوگوں نے ایسا سلوک کیا تھا۔ کچھ لوگ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو الحمدللہ دیکھیں اتنی بڑی امت ہے جو ان کے پیچھے ہے، تو بعض نبی جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کا پڑھا تھا، 950 سال تبلیغ اور صرف 80 کے قریب لوگ اسلام لائے۔ اور لوط علیہ السلام کا دیکھیں کہ ایک بندہ نہیں اسلام لایا، سوائے ان کی بیٹیاں ان کے ساتھ تھیں، ایون ان کی بیٹی بھی نہیں تھی، بیوی بھی نہیں تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی دے رہے ہیں کہ دیکھیں ان رسولوں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ آپ کے پاس اس صورت میں بھی حق پہنچ چکا جو نصیحت و واعظ والی ہے مومنوں کے لیے، کہ آپ اللہ کا پیغام دیتے رہیں۔ ایمان نہ لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے طور پر عمل کیے جاؤ، ہم بھی عمل میں مشغول ہیں، اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ زمینوں اور آسمانوں کا علم غیب اللہ ہی کو ہے، تمام معاملات کا رجوع بھی اسی کی جانب ہے، بس تجھے اس کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا خوب خبر رکھتا ہے۔ یہ تھی صورت ہود جس میں ہم نے بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی بات سنی جس میں ہمیں اچھے سے اس بات کا احساس ہو جانا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے جب کوئی عذاب آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو، اپنے مومن بندوں کو وہاں سے نکال لیتا ہے۔ اس کے نکالنے کی کیا صورت ہے ہمیں نہیں پتا، واللہ عالم۔ اللہ جانتا ہے کہ وہ کیسے نکالتا ہے، کیسے ان لوگوں کو عذاب سے دور کرتا ہے اور کیسے دوسرے لوگوں پہ عذاب آ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کبھی ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے، اور اللہ نہ کرے ہم اپنی زندگیوں میں کوئی عذاب دیکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ آزمائشیں ہی ہم پہ رکھے جو اگر کوئی بھی مشکل آتی ہیں اور ہم صبر سے اسے گزر جائیں اور ہم اجر پانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اب ہم سورہ یوسف کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ یوسف مکی سورہ ہے، اس میں 111 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بار بار ایک ہی پیغام ملے گا کہ یوسف علیہ السلام بار بار آزمائے گئے اور کس طرح سے انہوں نے صبر کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے پھر ان کو نوازا تھا۔ ہم کوشش کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہمیں اچھے سے سمجھ آ جائے اور ہم اپنی زندگی میں اس پہ عمل کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ روشن کتاب کی آیات ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، جو یہاں بیان کی جا رہی ہیں۔ یقیناً ہم نے اس کو قرآن عربی میں نازل فرمایا ہے کہ تم سمجھ سکو۔ دیکھیں عربی زبان کی وسعت کا پتہ چلتا ہے اس سے، کیونکہ اب ہم اردو میں جیسے قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کلوزسٹ اس کے میننگز کی طرف جائیں اور اس کو ہم سمجھ سکیں کہ اللہ کیا کہتے ہیں۔ لیکن اگر جب آپ کو عربی زبان کی سمجھ آتی ہے تو آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ اس میں اتنی وسعت ہے کہ آپ اس کے اندر ڈوبتے چلے جاتے ہیں ان میں معنی کے سمجھنے کے لیے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بات کہتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی جانب یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا، اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے۔ جبکہ یوسف نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ پیارے بچے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کرے۔ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح تجھے تیرے پروردگار برگزیدہ کرے گا اور تجھے معاملہ فہمی یا خواب کی تعبیر بھی سکھائے گا اور اپنی نعمت تجھ پر پوری کرے گا۔ اور یعقوب علیہ السلام کے گھر والوں کو بھی، جیسا کہ اس نے اس سے پہلے تیرے دادا پر اور یعنی ابراہیم علیہ السلام
اور اسحاق علیہ السلام پر اپنی نعمتیں پوری کی ہیں، اور تیرا رب تو بڑا علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے کہ جو ان کے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے فادر کو اپنی خواب سنائی تھی تو انہوں نے اس کو اگینسٹ نہیں کیا، پر بڑی حکمت سے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اپنا خواب نہ سناؤ ان کو۔ اور اسی سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ اب خواب جو ہوتے ہیں نا وہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ خواب ہوتا ہے جیسے ہم ریگولر زندگی میں سارا دن کوئی چیز سوچ رہے ہوتے ہیں تو وہی خواب میں ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک خواب ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری والا خواب ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ صبح اٹھتے ہیں، آپ کو کوئی خواب آتا ہے تو لیکن آپ بڑی خوشی سے اٹھتے ہیں، آپ کو اچھا فیلنگ ہوتی ہے، وہ ایک اچھا خواب ہوتا ہے۔ اس کو آپ اپنے جو لو ونس ہیں ان کے ساتھ آپ ان کو بتا بھی سکتے ہو، اگر جو خواب کی تعبیر بتانے والے ہیں آپ ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہو، لیکن ہر ایک کے ساتھ شیئر نہ کریں پلیز۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ جو ایک خواب ایسا آتا ہے جس میں ہم یوزلی ہوتا ہے کہ ڈر جاتے ہیں، یہ کبھی اتنا برا خواب آتا ہے کہ اٹھ کے ہم کہتے ہیں توبہ استغفار، ہم نے کیا خواب دیکھا ہے، تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں بتائیں کسی کو نا تو خواب معلق رہتا ہے، خواب ہیپن نہیں ہوتا، لیکن اس کی اس کو جو بھی ہمیں ڈر ہوتا ہے نا کہ یہ کہیں ہو نہ جائے، تو ویسے نہیں ہوتا اگر آپ کسی کو نہیں بتاتے۔ لیکن اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بھی بتایا تھا کہ اگر آپ کو کبھی کوئی ایسا خواب آتا ہے جس میں آپ ڈر جاتے ہیں اور آپ کو اچھا نہیں لگتا، تو اپنے بائیں جانب اپنا منہ کر کے 3 دفعہ جیسے تھو 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 نہیں کرتے ہیں، نہ مطلب تھوک سے نہیں، ایسے تھو تھو آپ کر دیں تو وہ خواب جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز غور کر لیجئے گا کہ آپ دیکھیں گا کہ لیفٹ سائڈ پہ کون سویا ہوا ہے، یہ نہ ہو کہ رات کو کوئی ہنگامہ ہو جائے۔ لیکن اینی وے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، جبکہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کے بھائی بنسبت ہمارے باپ کو بہت زیادہ پیارے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین جو تھے یہ دوسری ماں میں سے تھے، یہ 2 ماں کے بچے تھے جو پہلے پلان کر رہے ہیں ان کے اگینسٹ، اور وہ بڑے تھے، پورا جتھا تھا۔ اس کی بات یہاں پہ ہے کہ حالانکہ ہم تو طاقتور جماعت ہیں، کوئی شک نہیں کہ ہمارے باپ تو صحیح غلطی پر ہے، یوسف کو تو مار ہی ڈالا جائے۔ اب یہ پلان کریں کہ ان کو مار دیتے ہیں یا کسی نامعلوم جگہ پھینک دو کہ تمہارے والد کا رخ تمہاری طرف سے آ جائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کیا آگے بتاتے ہیں کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، یہ ان کا بڑا بیٹا تھا جو یہودا تھا، کہتے کہ اس نے یہ کہا کہ نہیں اس کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کنویں میں ڈالاؤ، اور کوئی ایسا آتا جاتا قافلہ اس کو پکڑ لے گا اور یوں ہماری بھی خلاصی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ابا، آخر پھر جب پلان کیا تو اپنے باپ کے پاس آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور آ کے کہا کہ آخر آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پہ اعتبار کیوں نہیں کرتے ہو، انہیں آپ ہمارے ساتھ بھیج دو، کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیں کہ خوب کھائے پی اور کھیلے، اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اسے تمہارے ساتھ لے جانے مجھے سخت صدمہ ہوگا، اور مجھے کھٹکا لگا رہے گا کہ کہیں غفلت سے تم اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا لے۔ دیکھیں یہاں پہ ایک اور بھی پوائنٹ ہے کہ کبھی بھی بات اپنے پاس سے اپنے منہ سے ادا نہ کرے، کہ وہ کئی دفعہ ہو جاتی ہے ایسے کہ ایک آئیڈیا دوسرے کو مل جاتا ہے۔ یہاں پہ یعقوب علیہ السلام نے جب کہا کہ تمہاری غفلت، مجھے ڈر رہا ہے کہ تم غفلت کرو گے اور اس کو بھیڑیا کھا جائے گا، تو انہوں نے وہی پلان کر کے واپس لے کے آئے کہ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اتنی زورور جماعت کی موجودگی میں اگر بھیڑیا اس کو کھا جائے گا تو ہم تو بالکل ہی نکمے ہیں۔ پھر جب اسے لے چلے تو اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے کسی غیر آباد گہرے کنویں کی تہ میں پھینک دیں گے۔ ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ یقیناً وقت آ رہا ہے کہ تو انہیں اس ماجرے کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں گے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم اس سے نکل جاؤ گے، اور تم ایک وقت ہوگا کہ یہ تمہارے پاس آئیں گے اور یہ تمہیں نہیں پہچانیں گے، اور اس کی سارا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے بتا دیا۔ اور عشاء کے وقت وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے۔ اب یہاں پہ پھر واقعہ وہ پیچھے جاتا ہے کہ انہوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا اور لے کے گئے تھے ساتھ اپنے، تو کنویں پہ پھینکنے کے بعد جب وہ واپس آئے تو اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے اور کہنے لگے کہ ابا جان ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، بس اسے بھیڑیا کھا گیا۔ دیکھیں وہ انہوں نے کہا تھا نا یعقوب علیہ السلام نے کہ مجھے ڈر ہے کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے، تو وہاں سے ہی انہوں نے یہ بات لی اور انہوں نے کہا اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ اب تو ہماری بات آپ نہیں مانیں گے، گو ہم سچے ہیں۔ اور یوسف کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر وہ لے آئے تھے۔ دیکھیے نہ وہ کرتا پھٹا ہوا تھا نہ کچھ، تو صرف خون کے نشان لے کے آگے کہ یہ بھیڑیا اس کو کھا گیا۔ باپ کو تو سمجھ آ گئی تھی اس بات کی، لیکن دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب جوان اولاد ہو جاتی ہے نا تو اس کے سامنے اتنی ایسے بات نہیں کرنی چاہیے کہ ان کے سامنے
کھڑے ہو جائے. تو انہوں نے اتنی حکمت سے بات کی کہ کیا کیا کہ انہوں نے پھر اس پر صبر کیا اور کہا کیا کہ تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں. اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا. اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا، کہنے لگا واہ واہ خوشی کی بات ہے، یہاں تو ایک لڑکا ہے. انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا دیا اور اللہ تعالیٰ اس سے باخبر تھا. اب یہ قافلے والے نے جب ان کو نکالا، کیونکہ اس زمانے میں غلامی ہوتی تھی اور لوگ جیسے انسان بھی ایسے بکتے تھے جیسے مال بکتا ہے نا، تو ان کے لیے تو وہ ایک مال کی طرح تھا، اور اس کو چھپا لیا انہوں نے کہ کہیں اس کے کوئی والی وارث نہ آ جائے. اور انہوں نے اسے بہت ہی ہلکی قیمت پر گنتی کے چند درہم میں بیچ ڈالا. وہ تو یوسف کے بارے میں بہت ہی بے رغبت تھے کہ ان کو کیا پتا تھا یوسف علیہ السلام کون ہے. انہوں نے کہا کہ جلدی سے اس کو بیچ دیتے ہیں جس بھی قیمت پہ بکے تاکہ ان کو مال مل جائے. مصر والوں میں جس نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمارے لیے فائدہ پہنچانے کا باعث ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے قدم کو جما دیا اور ہم اسے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیا. اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. اور جب یوسف علیہ السلام پختگی کی عمر کو پہنچ گئے، ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم دیا. ہم نیکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے، یوسف کو بھلانا اور پھسلانا شروع کر دیا. دیکھیے پھر یوسف علیہ السلام امتحان میں آگے. اتنے خوبصورت تھے جس کی کوئی حد نہیں، کہ وہ عورت جس نے اس کو پالا بیسیکلی، اس کا خاوند ان کو جب لے کے آیا تو کہا کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں. اب وہ ان کو دیکھ کے اس کو بہلانا اور پھسلانا شروع کر دیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے، اور دروازہ بند کر کے کہنے لگی لو آ جاؤ. یوسف نے کہا کہ اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے، مجھے اس سے بہت اچھی طرح سے رکھا. بے انصاف کرنے والوں کا بھلا اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی نہیں کرتا. اس عورت نے یوسف علیہ السلام کی طرف قصد کیا اور یوسف کا قصد کرتے یوسف کی طرف قصد کر کے اس نے کیا کہا کہ اگر وہ اپنے رب کی دلیل پر نہ ہوتا تو وہ یوں ہی اس کے بے حیائی کے کام میں پھنس جاتا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو علم اور حکمت عطا کیا ہوا تھا. وہ اللہ کی پہچان تھی ان کے پاس. اور اس سارے قصے میں آپ دیکھیے گا کہ یوسف علیہ السلام جوان بچے ہیں اور کس طرح سے وہ عورت ان کے ساتھ کرتی ہے، اور وہ آگے سے کیا جواب دیتے کہ بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. دونوں دروازے کی طرف دوڑے. اب اندر کمرے کے اندر جب انہوں نے زلیخا جو تھی، جو اس کے جو مالک کی بیوی تھی جس نے ان کو بچے کی طرح بیسیکلی پالا ہوا تھا، جب اس کی نیت خراب ہوئی تو اب یوسف علیہ السلام اسے اپنا آپ چھڑا کے دروازے کی طرف بھاگ رہے ہیں، تو وہ عورت بھی ان کے پیچھے بھاگی ہے. تو اب آگے قصہ یہ ہے کہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پھاڑ ڈالا اور دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا. اللہ اکبر. آپ ذرا سوچیے، امیجن کیجئے کہ یوسف علیہ السلام دروازہ کھول کے باہر کی طرف بھاگ رہے ہیں اور جو ہی دروازہ کھلا تو اس عورت کا خامد سامنے کھڑا ہے. تو وہ کہنے لگی کہ جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا کوئی دردناک سزا دی جائے. کہ فوراً ہی اس نے اپنا پینترا بدل کے تو یوسف علیہ السلام پہ الزام لگانا شروع کر دیا. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی، اور عورت کے قبیلے ہی کی ایک شخص نے اس پر گواہی بھی دی کہ اس کے گھر والوں میں سے ایک آدمی نے جس نے دیکھا تھا، وہ دیکھ رہا تھا شروع سے، اس نے ان کے خاوند کو اس پہ گواہی بھی دی. اور پھر جب یہ معاملہ اس کو بتایا گیا تو اس نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے، اور اگر یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے تو اور اگر اس کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھٹا ہوا ہے تو عورت جھوٹی اور یوسف سچوں میں سے ہے. خاوند نے جو دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیٹھ کی جانب سے پھٹا ہوا ہے تو صاف کہہ دیا کہ یہ تو تم عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بازی بہت بری. اب دیکھیے کہ خاوند کو پتہ بھی لگ گیا. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، آپ نے بھی سوسائٹی میں دیکھا ہوگا ایسے آدمیوں کو کہ بیویوں کا پتہ بھی ہے کہ وہ غلط کام کر رہی ہیں لیکن کچھ بھی نہیں بیچارے کر سکتے ہیں. یوسف اب اس بات کو اور اب وہ یوسف علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اس بات کو تم اب آئی جائی کر دو، اور اے عورت تو اپنے گناہ سے توبہ کر، بے شک تو گناہ گاروں میں سے ہے. اور شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کو اپنے مطلب نکالنے کے لیے پھسلا رہی ہے، اور ان کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت بڑھ گئی. ہمارے خیال میں وہ سری گمراہی میں ہے، اور کیونکہ ان کو سارے لوگوں میں یہ بات آنی شروع ہو گئی کہ ان کی بیوی جو ہے اس نے اپنے غلام کے ساتھ ایسے کیا، وہ اس کی محبت میں گرفتار ہے. اور آگے اس نے جب اس پرفریب غیبت کا حال سنا، جب
اب جو عورت تھی اس نے جب سنا کہ باہر لوگ اس کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں تو اس نے ان ساری عورتوں کو اپنے گھر بلایا. اس کا قصہ بھی یہ بیان ہوتا ہے کہ جب اس کو پتا چلا کہ لوگ اس کے بارے میں ایسے کہتے ہیں کہ اس نے جب ان کی اس پرفریب غیبت کا حال سنا کہ اس کے پیچھے سے باتیں کر رہے ہیں تو اس نے اس کو بلا بھیجا اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی اور اس میں اس نے ایک ایک چھری رکھ دی. اس کے پلیٹ جیسے ہوتا ہے نا کھانے کی جگہ سب کے آگے پلیٹ رکھی تھی, اس میں ایک ایک چھری رکھ دی اور کہا کہ اے یوسف ان کے سامنے چلے آؤ. اس عورت نے جب اسے دیکھا, ان عورتوں نے جب اسے دیکھا تو بہت ہی بڑا جانا اور سب نے اپنے ہاتھ ہی کاٹ لیے اور زبان سے نکلا کہ اللہ کی پناہ, یہ انسان تو ہرگز نہیں, یہ تو یقیناً اللہ کا کوئی بزرگ فرشتہ ہے. اور اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتی ہو, میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کر کے رہوں گی, لیکن یہ بال بال بچ گیا اور جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً یہ قید کیا جائے گا, بے شک یہ بہت ہی باعزت ہوگا. دیکھیے کہ کس طرح کا حال ہوگا اس سوسائٹی میں برائی کا کہ عورت کھلے عام اپنی جو جاننے والے ان میں یہ بات کر رہی ہے کہ میں یہ کام کر کے رہوں گی. یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار, جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت پسند ہے. اگر تو نے اس کا فن فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں اس کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں میں جا ملوں گا. اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کے داؤ پیچ سے اسے پھیر دیا, یقیناً وہ سننے والا ہے. دیکھیے کہ جو یوسف علیہ السلام ہے, انہوں نے اللہ سے کیا دعا کی کہ یا اللہ مجھے جیل میں بھیج دے, میں ان کی ایسی چیزوں سے دور رہنا چاہتا ہوں. پھر ان تمام نشانیوں کو دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یہی مصلحت معلوم ہوئی, کس کو, کہ اس کے ہسبینڈ کو, کہ جب وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ سارا کچھ واقعہ ہو رہا ہے تو اس نے یہ کہا کہ میرا خیال ہے کہ یوسف کو کچھ دیر کے لیے جیل میں بھیج ہی دیا جائے تاکہ یہ معاملہ تھوڑا سا دب جائے. اب یہاں پہ وہ سٹوری اسی کی طرف آ رہی ہے کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں رکھیں اور اس کے ساتھ 2 اور بھی جوان جیل خانے میں داخل ہوئے. ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے ہوئے دیکھا, اور دوسرے نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں, ہمیں اس کی تعبیر بتائیے, ہمیں تو آپ خوبیوں والے اچھے انسان لگتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کا تمہارے آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا. یہ سب اس علم کو بدولت. اب دیکھیں یوسف علیہ السلام اب جیل میں ہیں, وہاں پہ یہ 2 آدمی جو ان کو جیل میں ملتے ہیں ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ ایک نیک آدمی ہے اور یہ خوابوں کی تعبیر بھی بتا رہے, تو وہ ان سے اپنے خواب کی تعبیر بتاتے ہیں. اور یہی بات کہاں لیڈ کرے گی جا کے, جب یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالنے میں لیڈ کر رہی ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا. یوسف علیہ السلام نے کہا ان کو, میں نے ان لوگوں کو کے مذہب کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت پر بھی وہ ایمان نہیں رکھتے. میں اپنے باپ دادا کے دین کا پابند ہوں, یعنی ابراہیم, اسماعیل اور اسحاق کے دین کا. ہمیں ہرگز یہ بات سزاوار نہیں ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو شریک بنائے. ہم پر اور تمام اور لوگوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے, لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں. اے میرے قید کے دوستو, کیا متفرق کی ایک پروردگار, کیا فرق جو ان کو تم پوچھتے ہو وہ اس سے بہتر ہے جو ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اس کے سوا تم جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ سب نام ہی نام ہے. میں تم کو اور تمہارے باپ دادوں نے جو خود سے گھڑ لیے ہیں ان کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ سب غلط ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی ہے. فرما روائی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی عبادت ہے اور اسی کا دین سچا ہے, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اے میرے قید کے دوستو, تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا, اب یہ خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں, لیکن دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ کھائیں گے. تم دونوں جس کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا ہے, مینز کہ یہ تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے. اور جس کی نسبت یوسف کا گمان تھا کہ ان دونوں میں سے ایک چھوٹ جائے گا, اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے جا کے میرا ذکر کرنا. پھر لیکن شیطان نے اس کو بھلا دیا. دیکھیے اب یوسف علیہ السلام کو پتا تھا یہ جائے گا بادشاہ سے بات کرے گا تو اپنا پیغام ایک اس کو دے دیا, لیکن شیطان نے پھر بھلا دیا. پھر ابھی آزمائش میں, اور یوسف نے پھر اس کے بعد کئی سال قید خانے میں ہی کاٹے. پھر ایک دن بادشاہ کو خواب آتا ہے
अब यहाँ पे ये स्टोरी है कि बादशाह ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा है कि 7 मोटी ताज़ा गायें हैं, जिसकी 7 लागर दुबली पतली गायें जिनको खा रही हैं, और 7 बालियां हैं हरी-हरी, और दूसरी 7 बिल्कुल खुश्क हैं। ए दरबारियों, मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताओ, अगर तुम ख्वाब की ताबीर दे सकते हो। उन्होंने जवाब दिया कि ये तो बस परेशान से ख्वाब हैं, ऐसे परेशान ख्वाबों की ताबीर हमें नहीं पता। इन 2 कैदियों में से एक जो रहा हुआ था, इससे मुद्दत के बाद याद आ गया कि और कहने लगा कि तुम्हें मैं इस ख्वाब की ताबीर बता देता हूँ, मुझे इजाजत दो कि मैं कैद खाने की तरफ जा सकूं। वहां जाके उन्होंने कहा कि ए यूसुफ, ए बड़े प्यारे बंदे, ए बहुत बड़े सच्चे यूसुफ, आप हमें इस ख्वाब की ताबीर बताइए कि 7 मोटी ताजी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं, और 7 बिल्कुल सबज खोशे हैं, और साथ ही 7 दूसरे खुश खोशे भी हैं, ताकि मैं जब वापस जाकर इस ख्वाब की ताबीर अपने बादशाह को सुना सकूं। यूसुफ ने जवाब दिया। अब देखिए यहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसको देख के ये नहीं कहा कि अब इतने दिन बाद आए हो, तुम्हें तो मैंने कहा था कि जाके मेरा पैगाम देना, और आके मुझसे अब ख्वाब की ताबीर पूछ रहे हो। कुछ नहीं कहा उस वक्त। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि तुम 7 साल तक पे दर पे लगातार हस्बे आदत गला बोया करना, और फसल काट कर इसे बालियों समेत ही रहने देना, सवाए अपने खाने की थोड़ी सी मिकदार के। इसके बाद 7 साल निहायत कहत वाले आएंगे, और वो इस गल्ले को खा जाएंगे जो तुमने इससे पहले जखीरा कर रखा होगा, सवाए उस थोड़े के जो तुम रोक रखोगे। और इसके बाद जो साल आएगा, इसमें लोगों पर खूब बारिश बरसाई जाएगी, और उसमें फिर वो शीरा अंगूर भी खूब नचोड़ेंगे। अब इसके बाद बादशाह ने कहा कि जब अब ये बंदा जो है ये ख्वाब सुनाने उसकी ताबीर पूछ के वापस बादशाह के पास आ रहा है, और बादशाह ने कहा कि यूसुफ को मेरे पास लाओ। जब कासिम यूसुफ के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि अपने बादशाह के पास वापस जाओ। आप देखिए इतने साल कैद में है, और अभी भी बादशाह ने कहा कि उनको लेके आओ, तो कह रहे हैं कि नहीं, अपने बादशाह को जाके पहले से मेरा पैगाम दो कि वापस जाओ और जाके उससे पूछो कि इन औरतों का हकीकी वाकया क्या है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। इनके हीले का सही तौर पर जानने वाला तो मेरा परवरदिगार है, कि पहले मेरे पे जो इल्जाम लगा है वो साफ हो। क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये था कि आका ने, जिसने उसको पाला था, उस जमाने में तो खरीदते थे ना, कि उसको ये ना लगे कि मैंने उसकी बीवी के साथ कोई ज्यादती की है, तो वो अपनी ये जो उन पे इल्जाम लगा था उसको साबित करना चाहते थे कि बादशाह को कहो कि पहले इसकी इंक्वायरी करें। अब बादशाह ने उन औरतों को बुलाया तो पूछा, ए औरतों, इस वक़्त का सही वाकया क्या है जब तुम दाव फरेब करके यूसुफ अलैहिस्सलाम को और उसके दिली मंशा से बहकाना चाहती थी। उन्होंने साफ जवाब दिया कि अल्लाह की कसम, हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम में कोई बुराई नहीं पाई। फिर तो अजीज़े मिस्र की बीवी भी बोल उठी कि अब तो सच्ची बात निथर ही आई है, मैंने ही इसे वरगलाया था और इसके जी से, और यकीनन वो सच्चों में से था। देखिए कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदों को साफ कर देते हैं। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ये इस वास्ते है कि अजीज़े मिस्र जान ले कि मैंने उसके पीठ पीछे इसकी खयानत नहीं की, और ये भी कि अल्लाह दगाबाजों के हथकंडे नहीं चलने देता। अल्लाह अकबर। यहाँ पे हमारा 12वां पारा खत्म होता है। आज हमने जो सबक सीखे कि कैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम पे अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से आजमाइशें पड़ी, कैसे दुनिया की चीजों ने, सबसे बड़ी लज्जत तो यही थी ना कि एक औरत थी, उसको अपनी तरफ बुला रही है, और ये तो एक गुलाम थे जो बिक के आए थे, और वो इज्जत की से वहां पे रह रहे थे, लेकिन थे तो गुलाम ही ना। लेकिन किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको इज्जतें फिर बख्शी थी, और फिर क्या हुआ था, इंशाल्लाह अगले इस पारे में इसकी पूरी स्टोरी आएगी। और अब इजाजत दीजिए, कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।